السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے درود شریف تو پڑھتے ہیں، ہم شروع کرتے ہیں۔ ابھی تو دو ہی لوگ آئے ہیں کلاس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد محمد كما صليت على إبراهيم کما صلیت علی ابراہیم ابراہیم وعلى آل إبراهيم وعلی آل ابراہیم إنك حميد مجيد۔ انک حمید مجید۔ مجید۔ اللهم بارك على محمد اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم کما بارکت علی ابراہیم ابراہیم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إنك حميد مجيد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ربی رب یسر يسر ولا تعسر ولا ولا تعسر وتمم بالخير وتمم بالخیر وبك نستعين وبک نستعین يا فتاح یا فتاح رب زدني علما ربی زدنی رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ جی اٹینڈنس لے لوں یا رکوں ابھی؟ دیکھیں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے ابھی وقت پڑھا تھا تختی نمبر 17۔ تختی نمبر 17۔ اب ہم پڑھیں گے یہ تختی نمبر 18 پڑھیں گے، ہے نا؟ تو پہلے میں اٹینڈنس لے رہی ہوں، جلدی سے فٹافٹ اپنے نام بتا دیں۔ میں ان میں نام بولوں گی، بس جلدی سے فٹافٹ آپ۔ افسانہ صاحبہ موجود ہیں؟ افسانہ صاحبہ نہیں موجود ہیں۔ اور سائمہ شفیق، سائمہ شفیق، پھول بھی،
फूल बी साहिबा मौजूद हैं? नहीं हैं? बुशरा हुसैन, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, इंशा हाँ बुशरा बुशरा हुसैन नहीं है। इंशा शेख, नाज़मा सुल्तान, माहिदा खान, सईदा निक्की साहिबा, अमरीन खान, समीना खान, अदीबा हुसैन। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, और रुकैया मंसूरी, रुकैया साहिबा। अपी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, फरजाना साहिबा। जी लब्बैक। फरजाना अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रुखसार खान, जी अपी अस्सलाम रुखसार। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और एक और हैं अनीसा साहिबा, अनीसा बी मौजूद हैं? नहीं हैं। चलिए, तो आप लोगों में से किसी का पिछला रह गया है क्या, जो समझ में नहीं आया हो? आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आ गए ना, जो हमने पिछला पढ़ा है? मेरी आवाज आ रही है? जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ पे आ रही है। पे आ रही है। तो भाई मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, तो उसका आप जवाब दे दीजिए, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपके पास आवाज मेरी जा रही है। मैं ये पूछ रही हूँ कि जो हमने पिछली तख्तियां कल पढ़ी थी, उसमें सब अच्छे से समझ में आ गया था? कोई डाउट तो नहीं है? जी अपी ठीक आ है, गया आ था। गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका मतलब है कि हम आगे बढ़े। जी जी अपनी। बुशरा साहिबा, आपको मैंने नाम पुकारा जी था? अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी हाल ही ज्वाइन हुई हूँ। वालेकुम। जी जी, बुशरा साहिबा, आपका नाम मैंने पुकारा था। ठीक। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए, जो 18वीं तख्ती है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। बस ये समझना है आपको इसमें कि तशदीद तो आपने समझी हुई है कि तशदीद हम किस तरह पढ़ते हैं। पता है ना आप लोगों को तशदीद हम किस तरह पढ़ते हैं? जी अपी बताएं। हाँ, तो थोड़ा सा बताएं कि आप किस तरह पढ़ते हैं तशदीद को। हम तशदीद वाले हुर्फ को हम किस तरह पढ़ते हैं? अपी तस्दीद वाले हर्फ को थोड़ा सख्ती से पढ़ते हैं और 2 बार पढ़ते हैं। एक बार उसको आगे वाले हर्फ से हम्म मिलाकर पढ़ते हैं, एक बार खुद से पढ़ते हैं। जी, माशाल्लाह सही बता रही हैं आप। आगे वाले हुर्फ से नहीं, पहले वाले हुर्फ से, जो पहले हाँ निकल चुका है। पहले उस जी हाँ अपी। हाँ जी, पहले वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं, और एक बार इसका खुद का वजूद होता है, यानी उस पे कोई हरकत होती है, जेर जबर पेश की, तो हम उससे पढ़ते हैं। लेकिन अब ये 18वीं जो तख्ती है, ये तशदीद मई तशदीद है, यानी तशदीद के फौरन बाद तशदीद जी है ना? तो हम पहले तशदीद, जैसे बताती हूँ मैं आपको, जैसे ये जो तशदीद है पहले हुर्फ पर, ऐन के फौरन बाद जो तशदीद है, दिख रही है आपको? जी इसको हम 2 बार पढ़ेंगे। पहले हम ऐन से लाम को मिलाएंगे, ऐन लाम जेर इल, है ना? अब लाम, उसको हम 2 बार पढ़ेंगे, तो पहले हमने ऐन से मिला दी उसको, अब लाम के नीचे फिर जेर है, यानी उसका खुद का वजूद है पढ़ने के लिए। लेकिन फिर उसके बाद फिर से तशदीद आ रही है यहाँ पर, है ना?
تو ہم پھر لام کو پھر یا سے ملائیں گے. لام یا زر لی، علی. اب دوبارہ دوسری تشدید کو بھی ہم 2 بار پڑھیں گے کیونکہ لام سے ملا دیا ایک بار. اب یا کو ہم پھر واو سے ملائیں گے. تو یہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے؟ ایک بار تو تشدید، دوسری بار تشدید کا حرف پڑھیں گے تو کیا ہو رہا ہے یہاں پر پتہ ہے آپ کو؟ کوئی تسدید بتائے ہمیں. ہاں مدہ جو دوسری والی، جی کون سا؟ بشرا جی نہیں، یہ کون سا مدہ ہو رہا ہے؟ واو مدہ ہاں تو ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ کھینچ کے ایک الف کی ہاں مقدار. ہاں، تو دو تشدید آ رہی ہیں تو ہم اس کو اس طرح سختی سے پڑھیں گے. علیون، علیون، ہے نا؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ دونوں بار سختی ہوگی اور دونوں حرف کو 2 بار پڑھنا ہے. پہلی والی تشدید کو ہم عین سے ملا کر پڑھیں گے، پھر دوسری والی تشدید کو ہم لام سے ملا کر پڑھیں گے، پھر یا والی تشدید کو ہم دوبارہ جب پڑھیں گے تو واو سے ملا کر پڑھیں گے کیونکہ واو پہ جزم آ رہا ہے. جب جزم والی واو ہوتی ہے اور اس کے پہلے پیش ہوتا ہے تو واو مدہ ہوتا ہے اور اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، ہے نا؟ آ گئے اچھے سے سمجھ میں آپ کو؟ تجدید میں تجدید یہ ہے کہ تجدید کے بعد فوراً تجدید آ رہی ہے تو ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے. پھر آگے والے حرف میں بھی یہی ہے کہ یہاں پہ زا کے اوپر تجدید آ رہی ہے، پھر کاف کے اوپر تجدید آ رہی ہے تو ہم کہیں گے یا زا زبر یز. اب پھر زا کو ہم کاف سے ملائیں گے، زا کاف زبر زک، یز زک، کاف کھڑا زبر کا، یزکا، ہے نا؟ آ رہا ہے سمجھ میں؟ پھر زا کو نہیں پڑھیں گے کیا ایک بار؟ جیسے یا زا زبر یز یہ پڑھ لیا آپ لوگوں نے نا، ہاں تو زا ہاں زبر زا ہاں، نہیں پڑھائے گا کیا واپس سے؟ دیکھیے سنیے میری بات، یا زا زبر یز. یز. اب ایک بار ہو گیا، اب زا کو پھر کاف سے ملائیں گے، 2 بار زا ہو گیا. ایک اچھا بار یا سے ملا دیا، پھر زا کو کاف سے ملا دیے آپ تو سے 2 ملا بار ہو دیں گئے. گے جی. یا زا زبر یز، زا کاف زبر زک، یزک. اب کاف کو دوبارہ پڑھنا ہے تو کاف کھڑا زبر کا، ہے نا؟ ہو گیا جی 2 بار. جی اب ہو گیا. یزک کا. اب یہاں پہ کون سا مد لگ رہا ہے؟ الف مدہ یہاں پہ کھڑا زبر ہو رہا ہے آپ یہاں پر، اس پہ ایک الف کے ہاں، ساتھ کھینچنا پڑیں گے. جی جی، یہ کھڑا زبر ہوئے اور اس کو ہم الف ایک مدہ الف کی کی مقدار برابر مانتے ہیں. ہاں، نہیں. تو یہ یزکا آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی اب بھی آ رہا ہے. ہاں الحمدللہ. اگر نہیں آئے تو آپ پوچھ سکتی ہیں 2 بار، 3 بار، 4 بار، جتنی بار آپ کو ڈاؤٹ رہے اتنی بار پوچھیے آپ، ہے نا؟ ہم کہیں گے علیون، پڑھیں علیون. 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 یزکا. یزکا. اب کا آگے کس طرح پڑھیں گے کوئی بتائے گا؟ جی اب بھی ہم بتائیں. جی یا زا زبر یز، زا کاف ہوں جا کاف زبر جک، یزک کاف راب پہ شروع، یزک کرو. اچھا، کاف کو 2 بار تو پڑھا نہیں آپ نے، جی اب ایک کاف کے بار اوپر بھی اوپر. جی ہاں جی. یا زا زبر یز، صاف کا ہاں، جا زا کاف زبر جک، یزک کاف زبر کا، یزک کا راب پہ شروع، یزک کرو. دیکھیے زال ہے یہ، یا زال زبر یز، زال ہے نا یہ، جی زا نہیں ہے، زال ہے. یا زال زبر یز، زال کا کاف زبر زبر زک، زک. یز زک. سختی سے پڑھیں، یز زک. یزک. یزک اب کاف زبر کا، یز زک کا، کا. یزک کا. یز زک کا، را پہ شروع، یز زک کرو. یزک کرو.
यहाँ कुछ भी खींचने का नहीं है, तो हम यज़्ज़करू, यज़्ज़करू इससे इस यज़्ज़करू तरह पढ़ें, यज़्ज़करू। यज़्ज़करू। तो ये हो गया। अब इसी तरह मीम को जा से मिलाएंगे, फिर जा को फिर मीम से मिलाएंगे, जैसे ये है ना, जी ये नीचे वाले हुर्फ, मीम जा पेश मुज, जाल मीम जबर जम, मुज्जम, मीम ज़बरदम। जी हाँ, मीम लाम जेर, मीम जेर मी, लाम पेश लू, मुजम्मिलू, मुजम्मिलू। मुज़म्मिलू मुज़म्मिलू लू सब साथ पढ़े, सब साथ पढ़े, है ना, मुजम्मिलू। मुज़म्मिलू। मुज़म्मिलु मुजम्मिलू, है ना। अब ऐसे ही आगे पढ़ेंगे, मीम दाल पेश मुद, दाल सा, मीम हाँ, दाल सा मीम दाल पेश जबरदस्त, दाल दाल सा सा जबरदस्त। ज़बरदस्त। दस 2 बार हो गए ना, दाल मीम दाल पेश मुद, दाल सा जबरदस्त, मुद्दस जी सा मुद्दस जेर सी, मुद्दस्सी, और आप शुरू, मुद्दस्सी, मुदस्सिरु मुदस्सिरु मुदस्सिरु, मुदस्सी, मुदस्सिरु हाँ मुदस्सिरु हाँ, सा जेर को हम इस तरह पढ़ेंगे, सा जेर सी, मुदस्सिरु, है ना। मुदस्सिरु। हाँ, ऐन को अब हम मिलाएंगे, ऐन को ये वाला हुर्फ देखिए आप, लाम से हाँ, ऐन को हम मिलाएंगे लाम से, फिर लाम को मिलाएंगे हम या से। अब या को क्या करेंगे, या को नून से नहीं, देखें, गौर से देखें, वो या को ऐन, या जरगी हाँ, या को मिलाएंगे या से, ऐन लाम जेर इल, लाम या जेर ली, इल्ली, या जेर इल्ली यी। क्या करेंगे हम इसे, तो एक अलिफ की मिकदार खींचेंगे पड़ी अपनी। क्या हो रहा है यहाँ पर, वो मद्दा वो या मद्दा या, अलिफ या मद्दा हो रहा था, हाँ, या से पहले से या है। मद्दा हो रहा है, हाँ, माशाल्लाह। और नून जबर ना, इल्लियू, इल्लियीना, इल्लियीना, इस तरह पढ़े। इल्लीना हाँ, आइन निकालने की कोशिश करें, इल्लियीना, इल्लीना 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 इल्लीना। अच्छा, ये, इल्लीना हाँ, ये अच्छे से समझ में आ गया कि तजदीद मई जी तजदीद को हमें किस तरह पढ़ना है ना। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वो तख्ती नंबर, सख्ती निकल रहा है मुंह से, सख्ती से पढ़ेंगे इसको हम। तख्ती तख्ती नंबर आई नंबर है 18 की कुछ देखो डेफिनेशन नहीं 18, लिखना ना इसकी बस यही लिख लेना कि इसको हम ये तजदीद, तख्ती नंबर 18, तजदीद मई तजदीद, हम तशदीद को तशदीद से मिलाकर पढ़ेंगे और सख्ती से पढ़ेंगे, बस इतना लिख लेना, जी ठीक है। इसमें अपी ज्यादा कुछ नहीं है, बस समझना है आपको। जी, अस्सलाम वालेकुम अपी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम, अशरा मंसूरी हम न्यू ज्वाइन हुए अच्छा, माशाल्लाह, जी, आपका इस्तकबाल है। बस अब बहुत टाइम हो गया, तो आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगी, ठीक है, कर लेंगे जी ना आप, जी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, हाँ। तो अशरा, नाम लिख लूँ मैं आपका, एक सेकेंड रुके, अशरा मंसूरी, जी अशरा, अस्सलामु आप, अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप वालेकुम अटेंडेंस अस्सलाम लेट ले लिया करो, छूटते जी, नहीं है जल्दी। अटेंडेंस लेट ले लिया करो आप। हाँ, तो अशरा मंसूरी आपकी पहली क्लास है, आपकी फीस जमा है, जी फीस जमा है जी। तो देखिए, अब हमारा ये हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, तख्ती नंबर 18 हो गई है हमारी। अब आएंगे हम आगे, थोड़ा सा
اچھا مزیدار ہے یہ والی تختی، سننے میں اور پڑھنے میں آپ کو بہت اچھا لگے گا. تھوڑی بڑی ہے، تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا، لیکن مزہ آئے گا آپ کو یہ والی تختی پڑھنے میں. اور جب آپ کے پاس ایک بار دماغ میں آ گئی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے اس کو پڑھنے میں. تختی نمبر 19، بہت دھیان سے دل لگا کر سنیں اس کو اور دماغ میں بٹھانے کی کوشش کریں. لکھنا تو ہے ہی، اس کو پورا لکھنا. جو آپ بنا کر بھیج رہی ہیں گروپ پہ وہ چیز الگ ہے، لیکن آپ اپنے پاس پرسنل کاپی پہ پورا یہ لکھ کر بھی رکھیں تاکہ کبھی آپ کو یاد کرنا ہو تو آپ اس کو پورا مکمل لکھیں گی تو انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ پڑھتی رہیں گی تو یاد رہے گا، ہے نا. سب جی تختی آپ نمبر جی جی میں یہ کہہ رہی تھی، آپ ایک بار ہے نا یہ تختیوں کی وائس ریکارڈنگ گروپ پہ بھیج دیں گے تو ہم لوگ اور اچھے سے لکھ لیں گے. جو ہم لوگ کی پیچھے کی چھوٹ گئی ہیں اور ابھی بھی جو اس سے جوائن کری ہے ان کو دیکھیے بھی اچھے سے. وہ جو پیچھے کی چھوٹ گئی ہے نا تو ابھی میں اس کو واپس جو جن کی چھوٹ گئی ہیں کوشش کروں گی مکمل کرانے کی اور پوچھ لوں گی. اگر وہاں سے اجازت ملے گی تو میں بھیج دوں گی، اگر اجازت ملی تو. اور اگر جی اجازت نہیں ملی تو پھر نہیں بھیجوں گی آپ کو. میں کلاس میں ہی، جیسے اب آج اگر مجھے ایکسٹرا وقت ملا تو میں پھر سے آپ کو پچھلی تختیوں میں سے بتا سکتی ہوں. تو مجھے یہ جی سمجھا تو لینے وہ دیں تو کل پھر کی میں بھی ریکارڈنگ نہیں بھیجی، مطلب وہ جو ڈلتی ہے وہ میں نے پورے میں دیکھ لی، ملی نہیں. کل کی میری مس ہو گئی تھی، تھوڑے مہمان آ گئے تھے، میں نے لاسٹ ہاں میں جوائن کرا. ہاں جی میں ہے نا طلعت صاحبہ سے پوچھ لوں گی اور ان سے بات کر کے پھر وہ اگر ہوگا تو بھیج دیں گی، ہے نا. جی کیونکہ انشاء کل کا اللہ. جی دن کافی السلام بزی علیکم رہا. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ مل جائے گی. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کوئی ٹیکنیکل ایشوز بھی ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے بھی ریکارڈنگس آ نہیں پاتی. اللہ کا کرم رہا تو انشاءاللہ آ جائے گی جی جی انشاء اللہ. انشاءاللہ. جی سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ اب انشاءاللہ آ جائے گی تو آپ سن لیجئے غور سے. اور جو لکھنے کا وہ لکھیے، خالی سننے پہ ہمیں اکتفا نہیں کرنا ہے، ہمیں اس کو نہیں نہیں لکھ لکھ کر رہی رکھنا ہے اپنے پاس، ہوں. ہے نا. ہاں بالکل. جی جی تو لکھ وہ رہی ہوں. انشاءاللہ آپ کے لیے آگے بہت اچھا ثابت ہوگا. یہ جو لکھنا ہے آپ کا فائدے مند ثابت ہوگا، ہے نا. تختی نمبر جی اور 19 اچھے دیکھیں آپ. سے. جی تختی نمبر 19 ہے مد کا بیان. یہ وہ یا مدہ واو مدہ والا وہ الگ ہے، ایک الف کی مقدار والا. یہ والے مد جو ہیں یہ تھوڑے سے ایکسٹرا والے ہیں، ہے نا. تو یہ مد کا بیان ہے. تختی نمبر 19 ہے مد کا بیان. سب سے پہلے اوپر والے، اچھا ہاں ایک سیکنڈ، ہاں یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں مد کا بیان، تو یہ دیکھیں یہ والا، یہ کیا لکھا ہے یہاں پہ؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ مد متصل لکھا ہے نا. سب سے پہلے میں سمجھا رہی ہوں مد متصل. تو پہلے اسے غور سے اچھی طرح سن لیں. تو مد متصل ہے، 3 مد ہیں: مد متصل، مد منفصل اور مد لازم، ہے نا. مد کے بیان میں تختی نمبر 19 میں مد کا بیان ہے اور مد ہے 3: مد متصل، مد منفصل اور مد لازم. تو آواز آ رہی ہے میری؟ آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ 3 مد بولے ہیں میں نے. جی جی ہاں جی یار. 3 مد ہیں: مد متصل، مد منفصل اور مد لازم ہے. اب میں مد متصل کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مد متصل ہمارے لیے کیا ہے، کہ ہم کو کس طرح پڑھنا ہے اس کو، ہے نا. حرف مد، حرف مد، مد متصل لکھ کر نیچے لکھنا ہے ہمیں حرف مد کے بعد. حرف مد دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ حرف مد ہے. یہ جو الف کے اوپر مد لگا ہے یہ حرف مد ہے. آ رہے؟ جیم الف مد زبر جا، جی ہے نا، یہ حرف مد ہے. اس کے بعد حمزہ ہے، بالکل اسی کلمے میں. کلمہ مطلب اسی جو الفاظ ہے اسی میں ہے، اور حمزہ اپنی خاص شکل میں ہے جیسے حمزہ ہوتا ہے. الف کی شکل میں نہیں ہے. الف کی شکل میں بھی حمزہ ہوتا ہے، پتہ ہے آپ لوگوں کو، ہے نا. جی تو یہ حمزہ اپنی خاص شکل میں ہے. حرف مد ہے، حرف مد ہو اور اس کے فوراً بعد اسی کلمے میں حمزہ ہو اور اپنی خاص شکل میں ہو جیسے حمزہ ہوتا ہے تو مد متصل ہوتا ہے. مد متصل اسے ہم واجب مد بھی کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ مد جی متصل
حرف مد کے فوراً بعد اسی کلمے میں حمزہ آتا ہے اور اپنی خاص شکل میں آتا ہے تو ہم اسے مد متصل کہتے ہیں، اور اس کا نام واجب مد بھی ہے، اس کو ہم واجب مد بھی کہتے ہیں۔ اور مد متصل میں حمزہ اپنی خاص شکل میں آتا ہے، یہ خاص دھیان رکھیں آپ، ہے نا۔ اور ہم اس کو 2، 2.5 اور 4 الف کی مقدار کھینچتے ہیں، اس طرح، ہے نا۔ تو اس میں مقدار دی ہے کہ آپ اتنی مقدار بھی کھینچ سکتے ہیں نا۔ ایک بار اور بتاؤں، یہ اتنا ہے حرف، یہ مد متصل اتنا ہے جو میں نے ابھی بتایا ہے۔ مد تختی نمبر 19، مد کا بیان، مد متصل، مد منفصل اور مد لازم، 3 مد ہیں۔ اب پہلے ہم مد متصل کے بارے میں بات کریں گے۔ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، اسے واجب مد بھی کہتے ہیں۔ مد متصل میں حمزہ اپنی خاص شکل میں ہوتا ہے اور اسے ہم 2، 2.5 اور 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی ہاں، اگر اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہو تو بتائیں آپ۔ یہ مد متصل تھا اتنا، جو اتنا یہ ہم سارا نے پڑھا؟ پہلے لائن، جی کوئی کچھ کہہ رہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپی میں بول رہی ہوں افسانہ خان، وہ ہماری امی تفصیل میں چلی ہے؟ گئی تھی نا تو ہم ابھی جوائن کر پائے، موبائل لے کر چلی گئی تھی۔ افسانہ خان، افسانہ صاحبہ، جی آپ کل نہیں تھی؟ کل میری طبیعت خراب تھی اپی۔ آپ نے میسج کیا تھا؟ نہیں اپی بھول دیکھیں گئی تھی، وہ اگر، میرا بی پی ہائی ہو ہاں گیا تھا نا اگر، تو میری طبیعت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ ہاں اگر آپ میسج کر دیتے ہیں تو آپ کا ایبسینٹ نہیں لگتا، آپ کا نقصان ہے، اس لیے بتایا جاتا ہے اس ٹائم کہ پہ اگر بھی کوئی میرے پاس ضروری، موبائل نہیں تھا اسی لیے۔ ہاں تو بعد میں کر دیا کریں، آگے پیچھے جب بھی آپ کو وقت ملے میسج ضرور کرا کریں، لیو لگ جی جاتی ہے اس سے تو آپ کا نقصان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور کسی اور موبائل سے بھی آپ میسج کر سکتے ہیں کہ اگر ایسا ایسا ہے تو ہم نے چھٹی مطلب کر سکتے ہیں ایسے، ٹھیک ہے۔ جی چلیں اب دیکھیں، ہم نے یہ سمجھا دیا آپ کو، ہے نا۔ آپ کے اچھے سے سمجھ میں آیا؟ جیسے ہم نے مد متصل پڑھا ہے تو ہم اسے 2، 2.5 الف کی مقدار کھینچیں گے، جا، پڑھیں، سی۔ اب دیکھیں آپ، یہ جو سا ہے اس کے بعد یا آ رہا ہے، یا کے اوپر مد لگا ہے، تو اگر ہم یہ مد کو نہیں دیکھیں تو کیا ہوگا؟ ہاں، تو اگر یہ مد ہے تو اب یا مدہ ہو گیا الگ۔ اب ہم یہ یا کے اوپر حرف مد لگا ہے اور اس کے فوراً بعد اسی کلمے میں کیا آ رہا ہے؟ یہ حمزہ آ رہا ہے۔ ہاں، اور حمزہ اپنی آ رہا ہے۔ کون سی شکل؟ ہاں، اپنی جو خاص شکل ہوتی ہے، حمزہ جس طرح کا ہوتا ہے وہ ہے، اس کی نشانی ہی یہ ہے کہ اپنی خاص شکل ہے اس میں، وہ حمزہ اپنی خاص شکل میں ہے نا۔ جی تو یہ حرف مد ہے یا، اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے اسی کلمے میں، تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ مد مستقل، مد متصل، مد متصل، ہے نا۔ متصل، جی مد متصل۔ جی، سی ات، یہاں پہ واو پہ مد ہے، واو پہ مد ہے اور اس کے بعد فوراً حمزہ ہے اسی کلمے میں اور اپنی خاص شکل میں ہے، تو سو، آ رہے، سمجھ میں آ رہے ہیں آپ کے اچھے سے؟ مدہ متصل آ گیا سمجھ میں؟ حرف مد ہو، حرف مد ہو اس کے بعد حمزہ ہو اسی کلمے میں اور اپنی خاص شکل میں ہو تو مد متصل ہوگا، اسے ہم واجب مد بھی کہتے ہیں اور اسے ہم 2، 2.5 اور 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اچھے سے سمجھ میں آ گیا؟ اب ہم آگے بڑھیں دوسرے پہ، یہاں پر مد منفصل،
اس کے نام ضرور لکھ لیجئے گا آپ. مد متصل اب ہو گیا، اب ہم مد منفصل پہ آئے ہیں. مد منفصل فاصلے والا، مطلب جو دوسرے کلمے میں آئے، ہے نا. اب اس میں حمزہ دوسری شکل میں ہوگا. دوسری شکل کون سی ہوتی ہے؟ الف ہوتی ہے دوسری شکل. دیکھیے کو جس کے مائک میں گڑبڑ ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ اپنا مائک کو بند کر لیں، ہے نا. تو کون سی شکل میں آ رہا ہے؟ حمزہ دوسرے کلمے میں الف کی شکل میں. ہاں ماشاء اللہ، حمزہ دوسری شکل ہے اس کی الف والی. الف کے اوپر جب کوئی اعراب لگی ہوتی ہے تو وہ حمزہ ہوتا ہے نا. اور جی اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ جو حرف مد ہے، حمزہ اس کلمے میں نہیں آئے گا، دوسرے کلمے میں، یعنی ایک الفاظ چھوڑ کے دوسرے الفاظ میں. جیسے اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ کیا لکھا ہے، فی، یہ حرف مد ہے. فا یا مد زبر، نہیں، فا یا مد زیر فی، ہے نا. اب فی ہو گیا. اب اس کے بعد یہ دیکھیے حمزہ الف کی شکل میں ہے، لیکن دوسرے کلمے میں ہے. کلمہ مطلب ہوتا ہے لفظ، ایک لفظ اور دوسرا لفظ، ہے نا. تو جی امرینا الگ ہو گیا، فی الگ ہو گیا، ہے نا. آ رہے سمجھ میں؟ ایک کلمہ ہو گیا فی، دوسرا کلمہ ہو گیا امری، فی امری. تو حرف مد فی پہ ہو رہے ہے، اور حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، اور اس کی شکل بھی الگ ہے نا. تو ہم یہاں پہ مد منفصل ہوگا. دیکھیے حرف مد کے بعد یہاں مد منفصل کی بات ہو رہی ہے نا. مد منفصل کی بات کر رہے ہیں ہم. حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا. اسے ہم جائز مد بھی کہتے ہیں، اور اسے بھی ہم 2، 2.5 اور 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. سمجھ میں آ رہے؟ آپ بھی ایک بار اور سمجھا دیجیے شروع سے، ایک بار تختی نمبر 18 19. 19. اچھا پہلے جی شروع سے سمجھاؤں. ہاں، پھر وہ دیکھیے، میں بارش ہو گئی تھی نا تو کپڑے لینے چلی گئی تھی. اچھا تو دیکھیے میرا تختی سمجھا نمبر 19. تختی جی نمبر 19 مد کا بیان. مد جی کتنے ہیں؟ مد 3 ہیں. دیکھیے یہ یہاں پہ سمجھایا میں نے، یہ جو لائن ہے یہ پورے مد لکھے ہوئے ہیں. مد متصل، مد منفصل اور مد لازم، 3 مد ہیں. اب ہم جی سب سے پہلے مد متصل پہ آئیں گے. حرف مد کے بعد حرف مد، یہ ہے حرف مد. دیکھیے جی ہے نا، یہ مٹا دیا ہم نے. اب ہم یہاں پر یہ حرف مد ہے. مد جی متصل کے بارے میں بتا رہی ہوں. مد متصل، حرف متصل. مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا. یہ جا پہ مد لگا ہے تو یہ حرف مد ہے، اور حمزہ ہے، حمزہ اسی کلمے میں جا ہے نا. جی حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا. اسے ہم واجب مد بھی کہتے ہیں. مد متصل میں حمزہ اپنی خاص شکل میں ہوتا ہے. جیسے حمزہ ہوتا ہے بالکل سیم ویسے ہی حمزہ ہوتا ہے، اور اسی کلمے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی اسے ہم 2، 2.5 اور 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. جیسے جا. اسی طرح آگے دیکھیے سی، یا کے اوپر حرف مد ہے، اس کے بعد حمزہ کہاں آ رہا ہے؟ کی شکل میں آ رہا ہے. اسی کلمے میں ہے، اور اپنی خاص شکل میں ہے نا. خاص اچھا شکل ہوتی ہے جیسے وہ اس کا جی وجود ہے شروع سے حمزہ، ویسا ہی ہے وہ حمزہ، ہے نا. جی یا حرف یا پہ لگا ہے مد، تو یہ ہو گیا حرف مد. اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے اور اپنی خاص شکل میں ہے، تو یہ ہو گیا مد متصل. اس کو ہم 2، 2.5، 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جی اسی طرح یہ واو پر حرف مد کہلائے گا یہ واو. اس کے بعد ہاں حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو یہاں بھی مد متصل. یہ تینوں حرف، یہ پوری اوپر کی لائن مد متصل کی ہے. تو بس یہ دھیان رکھیں آپ کہ حرف متصل میں، مد متصل میں
حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہوگا اور اپنی خاص شکل میں ہوگا، تو ہم اسے مد متصل کہیں گے، اور اسے ہم واجب مد بھی کہیں گے، اور اسے ہم 2، 2.5 اور 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہ مد متصل تھا۔ اب ہم مد منفصل پہ آئیں گے۔ مد منفصل یہ ہے، یہ والا، ٹھیک ہے۔ مد منفصل فاصلے والا، یعنی دور، ایک سے دوسرے کلمے میں الگ۔ مد منفصل حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں، دوسرا کلمہ مطلب یہ فی پہ حرف مد ہے نا، فی پہ حرف مد ہے، اور امرینا، تو یہ حمزہ دیکھیے کس شکل میں ہے، یہ حمزہ الف کی شکل میں آتی ہے۔ ہاں الف کی شکل میں ہے، تو یہ حمزہ اب دوسرے کلمے میں آ رہا ہے۔ فی ایک کلمہ ہو گیا، امرینا دوسرا کلمہ ہو گیا، تو مد منفصل میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آئے گا، تو ہم اسے مد منفصل کہیں گے، اور اسے جائز مد بھی کہتے ہیں، جائز مد بھی کہتے ہیں، اور اسے بھی ہم 2، 2.5 اور 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ فی امرینا، فی امرینا، پڑھے فی امرینا، امرینا، سب ایک ساتھ پڑھے اچھے سے آواز ملا کر۔ جی لا اقسم، لا اقسم، اقسم، قالوا إنا، اچھا آپ کے لو حرف مد دیکھیں اور حمزہ دیکھیں، انا حرف مد قالو اس والے لفظ میں ہے، اور انا دوسرے والے لفظ میں ہے، تو حرف مد کے بعد حمزہ یہ الف کی شکل میں انا دوسرے کلمے میں آ رہا ہے نا، جی تو یہاں پہ مد منفصل، یہ پوری لائن ہے مد منفصل کی، تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اوپر دیکھیں، اوپر مد متصل ہے، حمزہ اپنی خاص شکل میں ہے، تو ہم اس کو مد متصل کہیں گے، اور دوسری والی لائن میں دیکھیں مد منفصل، تو یہاں پہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسری کلمے میں ہے، تو ہم اسے مد منفصل کہیں گے۔ بس مد متصل کو ہم واجب مد کہیں گے، اور مد منفصل کو ہم جائز مد کہیں گے۔ باقی کھینچنے کی مقدار دونوں کی ایک سی ہے، مد متصل اور مد منفصل دونوں کو ہم 2، 2.5 اور 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟ یا کچھ ڈاؤٹ ہو تو بتائیں۔ آخری والا مد لازم ہے، یامین دیکھنا یہ کیا ہو گیا، یامین جلدی آؤٹ کر، بتاؤ کیسے کیا ہو گیا۔ اچھا ہاں، تو آپ کے اچھے سے سمجھ میں آ گئے یہ؟ یہ آ گیا۔ الحمدللہ۔ اب یہ دیکھیں آپ، یہ ہے مد لازم، کیا ہے یہ؟ مد لازم، ہاں مد لازم، لازم کا مطلب تو سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ کو کہ لازم کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ لازم کا مطلب ہوتا ہے ضروری، بالکل ہی ہے نا، لازم ہے یہ تو بالکل۔ دیکھیے مد لازم ہے، اب دیکھیں آپ، مد لازم حرف مد کے بعد والے حرف پر، حرف مد کے بعد، یہ ہے حرف مد، الف کے اوپر لگا ہے مد، ہے نا، حرف مد کے بعد والے حرف پر، بعد والے حرف پر دیکھیں، حرف
मद के बाद वाले हुर्फ पर तशदीद या जज़म हो। यानी अब ये देखें कि ये जो लाम है इस पे क्या लगा है, जज़म। जज़म लगा है। तो इसको गौर से सुने कि हुर्फ मद के बाद वाले हुर्फ पर तशदीद या जज़म हो तो उसे हम मद्दे लाजिम कहते हैं। अगर यहाँ पे जज़म है, अगर यहाँ पे तजदीद होती, जब भी हुर्फ मद के बाद तजदीद होती है तब भी मद्दे लाजिम होता है, हुर्फ मद के बाद जज़म होता है तब भी मद्दे लाजिम होता है ना। इसे 3 या 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, या अपनी सांस जब तक आप आराम से ले सकते हैं या खींच सकते हैं, टूटे नहीं, इतना खींचते हैं सांस टूटने तक, है ना। तो इसको हम जैसे हमने पढ़ा जैसे हम वो सूरह फातिहा पढ़ते हैं और लास्ट में वलद्दौलीन आता है तो हम कहते हैं वलद्दौलीन। तो यहाँ पे मद्द लाजिम होता है यहाँ पर भी, क्योंकि वहां भी दुआत पे हुर्फ मद है और उसके बाद लाम पे तशदीद है। अब यहाँ पर हुर्फ मद के बाद लाम के ऊपर जज़म है, तो हम कैसे पढ़ेंगे, आल आना, पढ़े। हाजूका, ये है हाजूका। अब ये वस्वाफाती, हाँ ये देखें, ये है दूसरा जो हुर्फ है उसमें ये हुर्फ मद है जीम, ये हा है ना, हा के ऊपर हुर्फ मद लगा है, उसके बाद जीम पर तशदीद है, तो क्या होगा यहाँ पर, इसको हम क्या मद्दे कहेंगे, लाजिम। कौन सा मद। मद्दे हाँ लाजिम, बस इस चीज मद्दे लाजिम। इस चीज का ध्यान रखें कि हुर्फ मद के बाद जज़म या तशदीद होगी तो मद्दे लाजिम होगा। इसको हम 3-5 अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे, या अपनी सांस जितनी आप खींच सकते हैं बस उतनी खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है। जी। इसी तरह स्वाद है, स्वाद, स्वाद के ऊपर क्या लगा है, मद, तो हम ये हुर्फ मद कहेंगे इससे, है ना। हुर्फ मद के बाद फा के ऊपर क्या है, तस्दीद, तशदीद। तशदीद। हुर्फ मद के बाद फा पे तशदीद है तो यहाँ पे भी मद्दे लाजिम होगा, ठीक है। ये तीनों हुर्फ मद्दे लाजिम हो रहे हैं। हुर्फ मद के बाद जज़म या तजदीद हो तो मद्दे लाजिम होता है, और इसको हम 3-5 अलिफ की मकदार या सांस टूटने तक खींच कर पढ़ते हैं, है ना। आ रहे समझ में। जी प्यार। हाँ तो ये माशाल्लाह आपके समझ में आ गया। हम मद्द मुत्तसिल पढ़ते हैं तो हुर्फ मद के बाद हमजा उसी कलमे में होता है और खास शक्ल में होता है, तो हम इसे मद्द मुत्तसिल कहते हैं और इसे वाजिब मद भी कहते हैं, है ना। और मद्द मुनफसिल में हुर्फ मद के बाद हमजा दूसरे कलमे में आता है तो हम इसे मद्द मुत्तसिल कहते हैं और इसे हम जायज मद भी कहते हैं। और मद्द लाजिम में हुर्फ मद के बाद वाले हुर्फ पर, हुर्फ मद के बाद वाले हुर्फ पर जज़म या तजदीद हो तो मद्द लाजिम कहलाता है। उसे हम 3-5 अलिफ की मकदार खींच कर पढ़ते हैं या सांस टूटने तक पढ़ते हैं खींच कर, है ना। आ गए अच्छे से समझ में ये। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको अच्छे से आप लिख लीजिएगा जैसा मैंने बताया है, इसको अच्छे से लिखिए। इसमें लिखा हुआ भी है, ये देखिए आप, यहाँ पे तीनों मत के बारे में लिखा है, और जो एक्स्ट्रा मैंने बताया है तो वो आपको रिकॉर्डिंग देखकर आप उसको कर लेना मुकम्मल, ठीक है। अच्छा ये 2 तख्ती हमारी हो गई, 18 और 19, है ना। तो अब हम अगर कुछ किसी को पिछला समझ रहे हैं तो ये बता दें आप कि कुछ एक आध आपकी चीज पिछली मुझे समझ में। समझना है, कल मेरी छुट्टी हो गई थी ना, मैं अफसाना खान,
تو آپ نے جو کل پڑھایا جی تھا آپ وہ تھوڑا سا ریویژن کروا دیجیے. کل والا جی تو دیکھیں جن جن کا بھی کچھ نہیں ہوا ہو تو پلیز وہ تھوڑا سا دھیان دیں اور اپنا پچھلا جو رہ گیا ہے اس کو مکمل کر لیں تاکہ کسی کا چھوٹے نہیں، کچھ بھی نہیں چھوٹے کسی کا، اور ہم اس کو مکمل کر لیں جو چھوٹا ہوا ہے ہمارا، تاکہ ایگزام میں پریشانی نہ ہو. ٹھیک ہے؟ جی تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جنہوں نے کل کلاس میں اگر نہیں سمجھ میں آیا یا تھے نہیں تو میں ایک بار اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں آپ کو، تو اس کو غور سے سن لیجئے، یا پھر وہ ریکارڈنگ ڈالیں گی تو اس میں بھی دیکھ لینا کون سی تختی سمجھائی تھی میں نے. لفظ اللہ کا کل آپ قاعدہ. نے 15 اور 16 سمجھائی ہوگی کیونکہ 14 تک تو میں نے پڑھ چکی تھی. 15 16 17 تینوں سمجھائی تھی. دیکھ لیے حرف قمری اور حرف شمسی سمجھائی تھی پہلے، تو اس کو دیکھ لیجئے. تختی نمبر 15 ہے حرف قمری اور حرف شمسی. ٹھیک ہے؟ ہاں جی. ہاں تو حرف قمری اور حرف شمسی ہے. حرف قمری سب سے پہلے، حرف قمری دیکھیں آپ، رکیں اس کو نکالنا پڑے گا. یہ آ گئی ہے نا حرف قمری، یہ ہیں اوپر والے. یہ حرف قمری ہے یہاں پر، یہ والی لائن حرف قمری کی ہے اوپر کی. تو یہ دیکھیں آپ حرف قمری کے بارے میں سب سے پہلے بتا رہی ہوں ہم. الف لام، الف اور لام اگر حرف قمری کے شروع میں ہو تو صرف لام پڑھیں گے، الف کو ہم نہیں پڑھیں گے. اسے حروف قمری کہتے ہیں، اور یہ حروف قمری کتنے ہیں؟ 14. با 14 جیم، ہاں با با. جیم. دیکھیں اس میں یہاں پر دیکھیں یہ ہاں یہاں یہ سے اوپر ہے. یہاں. با جیم ہاں با خا ہاں با عین وعین. جی با جی با خا جیم قاف ہا قا عین غین فا قاف کاف میم واو میم واو حمزہ اور یا. یہ 14 یا. حرف ہیں. اگر ان 14 حرفوں میں سے کوئی حرف آ رہا ہے اور اس کے پہلے الف لام ہے، ان 14 حرفوں میں سے کوئی حرف آ رہا ہے اور اس کے پہلے لام اور الف ہے، تو ہم الف کو نہیں پڑھیں گے، لام اس کے پہلے والے حرف سے ہم لام کو ملا کر پڑھیں گے. جیسے یہاں پر ہے، یہ دیکھیں ول قمری، تو حرف قمری کے حرفوں میں سے قاف آ رہا ہے اور اس کے پہلے الف اور لام ہے نا، دکھ رہا ہے آپ کو، اور پھر جی واو دکھ ہے. رہا ہے. تو ہم ہاں واو کے بعد جو الف ہے ہم اسے نہیں پڑھیں گے، واو کو ہم سیدھا لام سے ملا دیں گے. یہ والے واو کو ہم سیدھا لام سے ملا دیں گے. تو واو لام زبر ول، قاف زبر قا والقا، میم زبر ما والقمر راز ری والقمری. جہاں جہاں یہ حرف آئیں گے، 14 میں سے کوئی حرف آ رہا ہے اور اس کے پہلے الف لام ہے تو ہم لام کو پڑھیں گے، الف کو چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے؟ اسی طرح ول یتاما، ول واو اور لام کے بیچ میں الف ہے تو ہم الف کو چھوڑ دیں گے، اور کیونکہ یہ حرف قمری کے حرفوں میں سے یا آ رہا ہے، یا کے پہلے لام اور الف ہے تو ہم واو کو سیدھے لام سے ملائیں گے، الف کو چھوڑ دیں گے. ول یتاما اس طرح پڑھیں گے. یہ والے حرف میں دیکھیے یہ الف ہے بیچ میں اور ہم واو کو لام سے ملائیں گے. ٹھیک ہے؟ آ رہے سمجھ میں آپ کے؟ جی آ رہا ہے. حرف قمری کے 14 حرفوں میں سے کوئی حرف آ رہا ہے تو اس کے پہلے آپ اس کے پہلے دیکھیں کہ یہ لام اور یہ الف ہے، یہاں لام ہے اور یہ الف ہے، تو ہم لام الف کو چھوڑ دیں گے، ہم واو کو سیدھے لام سے ملائیں گے. ول اقربین، ول اقربین اس طرح پڑھیں گے، ہے نا. ہاں جی اسی طرح دیکھیں یہ ہے میم اور لام. جیسے یہ قاف ہے، دیکھیں یہ قاف ہے تو یہ قاف آ رہا ہے حرف قمری میں، تو اس کے پہلے لام اور الف ہے، دکھ رہا ہے آپ کو؟ جی دکھ رہا ہے لام اور الف. ہاں تو ہم میم کو سیدھے میم کو لام سے ملا دیں گے، ہم الف کو لام سے نہیں پڑھیں پڑھیں گے. ہاں ول مل قوری
مل قاریہ. مل قاریہ تو ہاں اگر آیت کرتے ہیں تو یہ والی تا ہمیں ہائے ساکنہ میں بدل جاتی ہے، اور اگر ہم آیت نہیں کرے تو ہم تو پڑھیں گے مل قاریہ، مل قاریہ، اس طرح پڑھیں گے. اگر ہم آیت کریں گے تو ہم کہیں گے مل قاریہ، کیونکہ یہ تا ختم ہو جاتی ہے آیت کرنے پر، ہے نا. اسی طرح اب آگے والے حرف کو دیکھیں. یہاں پہ حرف قمری کے 14 حرفوں میں سے کیا آ رہا ہے؟ یہ ہاں نہیں، میم آ رہا ہے، میم آ رہا ہے، پہلے میم آ رہا ہے. ہاں ہاں میم ہاں، آ رہا میم کے پہلے الف اور لام ہے تو ہم الف کو چھوڑ دیں گے. ہم یہ والے میم سے ہم اس لام کو ملا دیں گے، یہ والے لام کو، الف کو نہیں پڑھیں گے، ہے نا. میم لام پیشمل، ہم المفلحون، ہم المفلحون. بس الف کو نہیں پڑھنا ہے. بس یہ دیکھ لیں کہ حرف قمری کے حرفوں سے کوئی حرف آ رہا ہے اور اس کے پہلے لام الف ہے تو ہم الف کو چھوڑ کے لام سے ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح حرف شمسی میں ہے، پہلے ابھی یہ ہو گئے حرف قمری، ہے نا. اب حرف شمسی بھی 14 ہیں. تا، سا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طو، ظ، لام اور نون. یہ یہاں سے یہاں تک ہیں. آپ یہ لکھنا اپنی کاپی میں، جو لکھا ہے وہ لکھنا، جو میں ایکسٹرا اگر بتا رہی ہوں تو وہ بھی بعد میں لکھنا، ٹھیک ہے. تو اب یہ حرف شمسی آ گئے. تو ہیڈ لائن میں جب بھی لکھیں تو حرف پوری تختی لکھ کے جو ہے تختی کا نام وہ لکھیں، اور نیچے حرف قمری لکھ کر نیچے پورا اس کا لکھیں، پھر حرف شمسی لکھیں اور پھر اس کے بارے میں نیچے لکھیں. تو حرف شمسی ہے الف اور لام. الف اور لام اگر حرف شمسی کے شروع میں آئیں تو الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. اب آپ خود ہی دیکھیں کہ یہ والا جو حرف شمسی پڑھ رہے ہیں نا ہم، یہ والا، تو یہ جو لام اور الف ہے اس پہ کوئی بھی اعراب نہیں لگی ہے، تو ہم اس کو، ہاں اعراب یا حرکت کچھ بھی لگی ہے، جیسے جزم بھی ہوتا ہے، تشدید بھی ہوتی ہے اور زبر زیر پیش ہوتے ہیں، تو کچھ بھی نہیں لگا. تو حرف قمری یہ ہیں. اگر ان حرف 14 حرفوں میں سے حرف شمسی کی 14 حرفوں میں سے اگر کوئی حرف آ رہا ہے، جیسے یہاں پہ شین ہے، یہ ہے نا، شین کے پہلے لام الف آ رہا ہے تو ہم لام الف کو چھوڑ دیں گے، ہم زال کو سیدھے شین سے ملائیں گے. اذا الشمس، ہے نا، اذا الشمس. میری ہاں کلاس ہو تو جائے. ہم نے الف اور لام نہیں پڑھا نا، تو ہم نے نہیں سیدھے پڑا. شین سے ملا دیا بس زال دودھ کو. پلانا پڑے گا یار. ہاں اسی طرح یہاں پہ دیکھیں یہ نون آ رہے حرف قمری کے، وہ حرف شمسی کے 14 حرفوں میں سے نون آ رہا ہے، اس کے پہلے یہ لام ہے. دیکھیے جو بات کر رہی ہیں پلیز وہ اپنا مائک بند کر لیں، سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے نا. تو یہ نون آ رہا ہے حرف قمری کے، وہ حرف شمسی کے حرفوں میں سے یہ نون آ رہا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے الف اور لام، ٹھیک ہے. تو ہم الف اور لام کو چھوڑ دیں گے، ہم نون کو، یہ والے نون کو اس نون سے ملا دیں گے. کان الناس، سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی سمجھ میں آ رہا ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی اپی آ رہا ہے آ رہا ہے. ہاں تو بولا کریں پلیز، ہے نا. مجھے ایسا لگ مائک رہا ہے کہ بند ہو میں گیا تھا ایک دم سے. اچھا ہاں تو دیکھ لیجیے، سمجھ میں آ رہا ہے. یہ کان الناسو، ہم نون کو سیدھے نون سے ملائیں گے، جو بیچ کا الف لام ہے اسے ہم چھوڑ دیں گے، کیونکہ نون پہ جو تشدید والا نون ہے یہ حرف شمسی کے حرفوں میں سے ہے نا. جی اسی طرح آگے والا دیکھیے، یہ دیکھیں یہ را آ رہا ہے، یہ والا را، یہ را آ رہا ہے نا. را کے پہلے کیا ہے؟ را کے پہلے ہاں نیچے را، والے یہ جو، ہاں یہ نیچے والی لائن میں جو نشان لگا رہی ہوں، یہ دیکھیں کہ یہ جو نشان لگایا ہے میں نے، اس کے پہلے دیکھیں یہ جو را ہے، یہ تجدید والا را دکھ رہا ہے؟ نہیں دکھ رہا ہے؟ یہ را دکھ رہا ہے تجدید والا، اس کے پہلے یہ الف ہے اور یہ لام ہے اور را سے ملا ہوا ہے نا. ہاں جی اپی. تو ہاں یہ آ رہا ہے
حرف شمسی کے حرفوں میں سے را آ رہے تو اس کے پہلے الف اور لام ہے، تو ہم اس لام اور الف کو چھوڑ کر یقولو والے لام کو سیدھے را سے ملائیں گے، یقول اور رسول، اس طرح پڑھیں گے۔ يقول الرسول اسی طرح ہے یہ اقیم الصلاۃ، دیکھیے سواد ہے، یہ سواد یہ آ رہا ہے حرف شمسی کے حرفوں میں سے، سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ حرف شمسی کے حرفوں میں سے 14 حرفوں میں سے یہ سواد ہے، اس کے پہلے الف اور لام ہے نا؟ تو جی ہم اب واو پہ بھی کوئی اعراب نہیں ہے، تو ہم اس کے پہلے جو میم پہ حرکت لگی ہے ہم میم سے سواد کو ملائیں گے، کیونکہ واو پہ کوئی حرکت ہی نہیں لگی تو ہم ملا ہی نہیں پائیں گے، اس لیے ہم میم پہ جو حرکت ہے اس کو سیدھے سواد سے ملا دیں گے، میم سواد پیش مس، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، ہے نا؟ وقيموا الصلاة جی آ گیا آپ کی سمجھ میں یہ حرف قمری اور حرف شمسی؟ حرف قمری کے 14 حرف ہیں، ان میں سے اگر کوئی حرف آتا ہے تو ہم الف کو نہیں پڑھیں گے، اور ان میں سے کوئی حرف آتا ہے، حرف قمری کے حرفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے اور الف اور لام آ رہا ہے اس کے پہلے، تو ہم لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح حرف شمسی کے حرفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے اور اس کے پہلے الف اور لام آ رہا ہے تو ہم الف لام کو نہیں پڑھیں گے، سیدھے پہلے والے حرف سے حرف شمسی کے حرف کو ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آگئے اچھے سے سمجھ میں؟ اب دیکھ لیں لفظ یہ اللہ حرف کا قمری قاعدہ میں دیکھ، لام تو لام کو بھی لام سے پہلے ہو، لام پہ ہو تجدید تو لام کو ملانا ہے، کیونکہ اس میں تو 14 حرف میں نہیں ہے، قمری، ارے دیکھیں حرف حرف قمری میں قمری لام سنیں میری بات، حرف قمری کی بات کر رہی ہیں، حرف قمری میں لام نہیں ہے، جی لام نہیں ہے، لیکن اس کے پہلے حرف قمری آ رہے ہیں نا، قمری کے پہلے لام الف دیکھنا ہے، حرف قمری کے جو 14 حرف ہیں ان میں سے کوئی حرف آ رہا ہے اور اس کے پہلے لام الف ہے تو ہم لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، جی اور حرف شمسی میں ہم حرف شمسی کے حروفوں میں سے کوئی حرف آ رہا ہے اور اس کے پہلے اگر الف لام ہے تو ہم حرف قمری سے ملا کر پڑھیں گے، الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے، کیونکہ الف لام ہے خاص حرف شمسی میں بھی اور حرف قمری میں الف لام ہے، اگر قمری کے حرف آ رہے ہیں اور اس سے پہلے الف لام آ رہا ہے تو ہم الف کو نہیں پڑھیں گے، لام کو پڑھیں گے، اسی طرح حرف شمسی کے حرفوں میں سے کوئی حرف آ رہا ہے تو ہم لام الف میں سے لام کو پڑھیں گے، لام کو اور الف کو دونوں کو نہیں پڑھیں گے، سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ حرف قمری میں جی ہم الف کو چھوڑیں گے، لام کو پڑھیں گے، اور حرف شمسی میں ہم لام الف دونوں کو چھوڑ دیں گے اور حرف شمسی سے ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی آگے اب لفظ اللہ کو دیکھیے، لفظ اللہ، اللہ، ہاں تختی نمبر 16 ہے نا، جلدی جلدی سمجھا تو وقت جی، حرف قمری میں الف کو چھوڑیں گے بس، اور حرف حرف قمری میں شمسی الف میں کو چھوڑیں، ہاں جی الف اور ہاں ہاں لام دونوں کو چھوڑ کے پڑھیں گے۔ جی جی بالکل بھی، اب یہ بھی دیکھ لیجیے آپ اس میں کہ حرف قمری دیکھ رہے، حرف قمری یہ شمسی ہو، ان جی میں جو نہیں پڑھنا ہوتا اس پہ کچھ اعراب لگی نہیں ہوتی، بس آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ حرف قمری ہے یا شمسی ہے، اگر شمسی قمری ہوگا تو لام پہ جزم لگا ہوگا، اور اگر جی حرف شمسی ہے تو دونوں خالی ہوں گے، لام الف پہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک اب دیکھیں حرف یہ تختی نمبر 16، تختی نمبر 16 ہے لفظ اللہ کے لام سے پہلے لفظ اللہ، لفظ یہ نیچے ہے، دیکھیں یہاں پہ نہیں، ہاں نہیں، یہ تختی نمبر 16 دیکھیں ہے نا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی آپ کون؟ امرین ابھی کل ماشاء بتایا تھا اللہ، کیسے ہو جاتے ہیں اچھا اچھا بتایا تھا آپ نے امرین صاحب، روپے نہیں ہے تو دیکھیے کلاس تو ہو گئی آپ کی، ہے نا، لیو ہی لگے گی، جی امرین آپ کی لیو ہی لگے گی، کلاس تو پوری ہو گئی ہے، ایکسٹرا والا پڑھا رہی ہوں میں جو آپ کل وہ جو پڑھایا تھا، گروپ پہ ویڈیو ڈالتے ہو نا میں وہ دیکھ لوں گی، آپ ایک جی بار جی بھیج دینا جی
جی جی بتا دیا ہے. اب آپ جلدی سے سن لیجئے لفظ اللہ کا قاعدہ، کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے نا. لفظ اللہ کے لام سے پہلے یہ جو لفظ اللہ ہے، یہ لفظ اللہ ہے، یہ والا ہے نا. آپ لفظ یہ تو اللہ، مجھے پتا ہے، لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر ارے یا بات سنیے، یہ آپ کو نہیں بتا رہی، آپ کو ارے میں نہیں پڑھ بتا رہی رہی، ہوں، میں میں پہلے سے بتا رہی. مجھے میں پڑھایا پہلے گیا. سے بتا. ہاں تو سن میوٹ لیجئے کر غور لیں. سے. مائک ہاں میوٹ کر لیجئے تاکہ میں بتا سکوں جلدی سے لفظ اللہ کا قاعدہ. ہاں سنیے غور سے. لفظ اللہ کے لام سے پہلے، جیسے یہ لفظ اللہ ہے اور اس کے پہلے والا لام، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو، جیسے نون پہ تشدید ہے، اس کے اوپر زبر ہے نا. تو لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لام کو ہم، لفظ اللہ کو ہم پر پڑھیں گے. اور موٹا لفظ پڑھیں گے. اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر ہو تو ہاں پر مطلب موٹا پڑھیں گے. ہاں لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو ہم پر پڑھیں گے. اور اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو ہم باریک پڑھیں گے. جیسے یہ اوپر زبر والی لائن ہے، لفظ اللہ کے پہلے زبر ہے پورے پوری لائن میں، ان اللہ، تو نون پہ زبر ہے اور اس کے بعد لفظ اللہ ہے نا، تو ہم موٹا پڑھیں گے اسے. قال اللہ. اسی طرح لفظ اللہ سے پہلے لام پر زبر ہے، اس لیے ہم اسے موٹا پڑھیں گے. سمیع اللہ، جیسے منہ بھر کے پڑھتے ہیں نا اللہ، اس طرح جی اب لفظ اللہ کے پہلے عین پر زبر ہے تو ہم اس کو موٹا پڑھیں گے. اب نیچے والی لائن میں آ جائیے، یہاں پیش ہے حدود اللہ، تو لفظ اللہ سے پہلے دال کے اوپر پیش ہے نا، تو یہاں پر ہم لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے. یرید اللہ، تو لفظ اللہ کے پہلے یہاں بھی دال کے اوپر پیش ہے تو ہم موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، یعنی منہ بھر کے پڑھیں گے. اللہ یرید اللہ. اسی طرح لاسٹ والا ہے خلق اللہ، تو ہم لفظ اللہ کے پہلے قاف کے اوپر پیش ہے تو ہم اس کو بھی موٹا پڑھیں گے، ہے نا. زبر او پیش ہوگا تو لفظ اللہ کو ہم موٹا پڑھیں گے، یہ دھیان رکھ لیجئے. اللہ، اس طرح. اب نیچے والی لائن میں دیکھیے زیر ہے تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے. بل اللہ، لفظ بل اللہ کے پہلے اللہ. لام، ہاں لفظ اللہ کے پہلے لام کے نیچے زیر ہے تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے. بل اللہ دین اللہ. دیکھیے وقت کم ہے، اب میں صرف بتا رہی ہوں آپ کو، آپ ہاں پڑھیے آپ یہ نہیں، ہے بس نا. بتا، یہ تو ہو گیا مجھے سمجھ میں آ گیا. اور لوگوں کو جن کو نہیں آیا ہے انہوں نے کہا ہے بتانے کے لیے تو میں ان کو بتا رہی ہوں، آپ بھی سمجھ میں لیجئے. ہی ہوں وہ، دین، میں ہی ہوں، میں نے بولا تھا بتانے کے لیے. افسانہ اچھا صاحب اچھا آ گئے سمجھ آ میں. گئی. اب جی کیا جی رہ آ گیا گئے. آپ کا بتانے کے لیے؟ وہ ہاں 15 16 ہو گئی، 17 رہ گئی تھی نا، آپ نے کہا تھا. اچھا 17 رہ گئی تھی. ہاں وقف کے 17، ہاں تختی ہاں نمبر ہاں 17 ہے. وقف کرنے کے قاعدے ہے نا. جی وقف کے معنی ہوتے ہیں ٹھہرنا. ٹھہرنا. وقف کے معنی ہوتے ہیں ٹھہرنا. قرآن شریف پڑھتے پڑھتے ہم جب ٹھہرتے ہیں نا تو یہ دھیان دینا ہے کہ ہمیں کہاں ٹھہرنا ہے نا. وقف جی کے معنی ہوتے ہیں یعنی ٹھہرنا. قرآن پڑھتے پڑھتے ہم کس طرح ٹھہریں، یہ جو ہے. ایک سیکنڈ، دیکھیے یہ تختی نمبر 17 ہے. ہاں دیکھیے یہ آ گئے تختی نمبر 17. تختی نمبر 17 یہ مٹا دیا ہم نے سب. مٹ گیا. اب یہ دیکھیں آپ. جی دکھ رہا ہے. جی تو یہ جو گول نشان ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ایسے گول وہ نشان کو آیت کہتے ہیں. آیت کہتے ہیں، آیت. ہاں، ایسے گول نشان کو ہم آیت کہتے ہیں. جیسے ہم پڑھیں گے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو ہم نے آیت کر دی. آیت کرتے ہیں ہم جب تو یہ جو لاسٹ والا حرف ہے جیسے یہاں پہ میم ہے تو یہاں کے جو زیر زبر پیش ہیں 2 پیش ہوتے ہیں 2 زیر ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں ہے نا اور وہ جزم آ جاتا ہے اس والے حرف پہ لاسٹ والے حرف پہ. تو یہ آیت کرنے کی نشانی ہے کہ جو لاسٹ والا حرف ہوتا ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے. زیر زبر پیش ختم ہو جاتے ہیں 2 پیش بھی ختم ہو جاتے ہیں اگر ہوں تو اور 2 زیر بھی ختم ہو جاتے ہیں ہے نا. جی تو یہ آیت ہو گئی. زیر زبر پیش 2 پیش اور 2 زیر 3 وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑ سکتے ہیں. اگر آیت نہ بھی ہو اگر آیت یہ تو بھی گول آیت دیکھ رہی ہیں آپ اور اگر آیت نہ بھی ہو اور آپ کو سانس ٹوٹ رہی ہو تو آپ روک سکتے ہیں وہاں پر جہاں پہ آپ کو سانس ٹوٹ رہی ہو تو آپ وہاں پہ ساکن کر کے روک دیجئے. اعوذ جی باللہ من الشیطان الرجیم کوئی پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ کی پوری سانس نہیں آ رہی ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایسے کر کے روک دیں آپ ہے نا. جی اور پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں بھی آیت ہو رہی ہے تو ہم اس کو لاسٹ والے حرف پر جب ہم آیت کرتے ہیں تو وہ ساکن ہو جاتا ہے. اور اگر ہم اگر پوری آیت پڑھ رہے ہیں ہم اور پڑھتے پڑھتے ہماری سانس پھول گئی ہے اور ہمیں رکنا ہے تو ہم لاسٹ والے حرف پہ آیت کر کے مطلب ساکن کر کے ہم روک دیں گے. اس کو ہم کس طرح ہم بتائیں آپ کو دیکھیے. اگر ہم نے آیت کرنی ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. صلاتا نہیں کہیں گے صلات کہہ کے ہم رک جائیں گے کیونکہ یہاں پہ آیت نہیں ہے لیکن ہماری سانس ٹوٹ رہی ہے اور ہم رک گئے تو یہ جو تا ہے اس کے اوپر ساکن آ جائے گا زبر ہٹ جائے گا ہے نا. یہ جی ہم جو پہلا پارا ہے نا اس کی پہلی دوسری آیت پڑھ رہے ہیں نا. تو جی اب ہم رک گئے یہاں پر آیت کر لی آیت نہیں ہے آیت کر لی ہم نے یہاں پر لیکن اب ہم جب دوبارہ پڑھیں گے تو ہم وہیں سے شروع نہیں کریں گے ہم آگے پھر 1-2 حرف پیچھے سے پڑھیں گے. صلات تک پڑھے ہم نے اب پھر ہم پیچھے آئیں گے ابھی وَيُقِيمُونَ جی ابھی ہم لیو کر رہے ہیں آج گراؤنڈ آ گئے آج پریڈ ہے جی ہماری. جی 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 آپ کر لیجئے یہ جن کو نہیں پتا نا ان کو بتا رہی ہوں میں. تو ہم اوکے پڑھیں گے السلام علیکم. وَيُقِيمُ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں جی جو بتا رہی ہوں سمجھ میں آ رہے ہیں آپ کے. جی اپی تو پھر ہم 2-3 لفظ پیچھے سے جائیں گے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اس طرح آیت پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے. اب جی آگے دیکھیں سانس توڑنے کو جزم دے کر سانس توڑنے کو ہم وقف کہتے ہیں. وقف معنی رکنا. 2 زبر جب ہوتے ہیں اب آگے دیکھیں آپ یہ والی آیت ہے ان مع العسر یسرا. صرف یہ 2 زبر ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہم آیت کریں تو ایک زبر ختم ہو جاتا ہے اور ایک زبر بچتا ہے نا اور اس کے جی ساتھ الف ہوتا ہے تو الف مدہ ہو جائے گا تو ہم اسے تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے ہے نا. ان مع العسر یسرا آ گیا سمجھ میں. اب آگے دیکھیں آپ یہ والی آیت فیہا عین جاریہ. اب ہم نے جاریہ کیوں پڑھا ہے کیونکہ یہاں تو تا ہے جی کیونکہ پتہ یہاں ہے پہ آپ کو آیت کیوں آ گئی پڑھا نا آیت آ گئی تو ایک زبر ہاں ایک زبر ختم کر دیا ہم نے ایک زبر پڑھا. یہاں تو زبر ہے ہی نہیں. فیہا آیت عین اس سے جاریہ. اب سنیں تین میری بات سے اوپر والی سنیے ہاں یہ جو یسرا ان مع العسر یسرا کے فوراً نیچے ہی فیہا عین جاریہ تو یہاں پہ ہاں تا ہے تا پہ 2 ہاں پیش ہے ہیں نا. 2 پیش ہیں پیش تو ختم ہو 2 پیش تو ہاں ختم دونوں ہو ختم جاتے ہیں لیکن یہ چھوٹی ہاں ہے اس پہ دھیان دیجیے آپ چھوٹی ہاں ہے اس پہ 2 نقطے لگے ہیں ہے نا.
دو نقطے لگے ہیں تو جب ہم آیت کرتے ہیں تو جو چھوٹی ہا کے اوپر جو دو نقطے ہوتے ہیں وہ تا پڑھی جاتی ہے، لیکن جب ہم آیت کرتے ہیں تو وہ ہائے ساکنہ میں بدل جاتی ہے. یہ والی بھی، یہ والی ہا ہے تسقا من عین آنیہ، یہاں بھی تا ہے نا تا. جی تو ہم یہ جب آیت کریں گے تو یہ تا ختم ہو جاتی ہے اور یہاں پہ ساکن آ جاتا ہے تو یہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے. آیت کرنے پر ہم تا نہیں پڑھتے، ایسی تا کو ہم تا نہیں پڑھیں گے. آیت کرنے پر وہ ہائے ساکنہ میں بدل جاتی ہے. فیہا عین جاریہ تسقا من عین آنیہ لا تسمع فیہا لاغیہ، ہے نا. تو یہ سمجھ لیں آپ کہ جب چھوٹی ہا کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں، یہ اس طرح کی گول تا ہو، یہ اس طرح کی تا ہو، تو ہم جب ہم آیت کریں گے تو یہ تا ختم ہو جائے گی، ہائے ساکنہ بن جائے گی، کیونکہ اس پہ پیش لگے ہوں یا زیر لگے ہوں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں، ہے نا، اور ہائے ساکنہ بن جاتی. ٹھیک ہے، آیا سمجھ میں آپ کے وقف کرنے کے. ابھی وہ جو یہ تو صرف کرنے کی بات ہے، ابھی جو اور بھی جو اس کے قاعدے ہیں ابھی اور بھی آئیں گے کہ آپ کو کہاں کہاں رکنا ہے کلام پاک میں، کہاں کہاں نہیں رکنا ہے، کہاں ضروری ہے، کہاں بالکل نہیں رکنا، بالکل ضروری نہیں ہے. آپ رکیں گی تو اس کے میننگز بدل جائیں گے، یہ سب آئے گا آگے آپ کے، ہے نا. تو اب ہم دعا پڑھ لیتے ہیں، بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے نا. چلیے، ربنا تقبل منا. ربنا تقبل منا. آپ لوگ لیو نہ کریں، اس کے بعد کوئی ضروری بات کرنی ہے. ربنا تقبل منا. ربنا تقبل منا. تقبل منا. تقبل منا. إنك أنت السميع العليم. العليم. وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة سبحان ربك رب العزة عما يصفون عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. دیکھیے میں نے اٹینڈنس ڈالی ہے، جن جن نے سبق بھیجا ہے، تو آپ لوگ جلدی جلدی سے سبق بھیجیں سب. چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناہرہ صاحبہ، آپ کی اسکرین شیئر سٹاپ کریے تو میں کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. کر دیا آپ نے؟
नाहिदा साहिबा, नाहिदा साहिबा। नाहिदा साहिबा चली गई जी शायद। जी हो गई। जी जी हाँ ठीक है, मैंने ज्वाइन वो कर दी, ऐड कर दी। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम सलाम। वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, खैरियत से हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कुछ? जी जामिया इस्लामिक जी जामिया इस्लामिया रेहानतुल हुदा, ये IIF के अंडर ही ये जो महवी शफी हैं उन्होंने स्टार्ट किया है ये रेहाना साहिबा के नाम से। ये इस इदारे में कुछ स्पेशल और अलग कोर्सेज भी हैं जो इस्लामिक आइडल फाउंडेशन के अंदर नहीं होते, लेकिन ये उसी की यूं समझे कि दूसरी ब्रांच है, और ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है। ठीक है, और ये ऑफलाइन इसकी शाहजहानाबाद में है, ऑनलाइन जैसे चलती है वैसे ही चलती है, इस तरह से ही। और इसमें जो कोर्सेज हैं वो आलिमियत का कोर्स है जो अभी करंटली चल रहा है, ये 4 साल का कोर्स है, ये लेडीज और गर्ल्स के लिए है। और इसके बाद है मोमिना का कोर्स, वो 3 साल का है और वो शाम के लिए है कि कुछ बच्चियां हमारी बहुत ज्यादा मतलब चाहती हैं कि कुछ मोमिना का कोर्स करें या फिर इस तरह का कुछ ज्यादा सर्टिफाइड कोर्स करें इस्लामिक, तो उनकी सहूलियत के लिए ये शाम को रखा गया है। बैचेस अभी बन रहे हैं, एडमिशन्स अभी हो रहे हैं, तो आप में से जो या आपके मिलने वालों में से जो इंटरेस्टेड हों उन्हें बताएं इंशाल्लाह, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं। ये 2 कोर्सेज हो गए। इसके अलावा अरबिक क्लास ऑनलाइन होती है जामिया की, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को। आप लोगों को पता ही है कि आपको वेडनेसडे को जल्दी क्लास लीव करनी होती है, तो क्योंकि उसके बाद अरबिक क्लास होती है जामिया की, ऑनलाइन होती है, वो ऑफलाइन नहीं होती। ठीक है, जो आलिम साहब खुद लेते हैं। और आलिम साहब की किड्स की क्लास भी होती है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। ऑनलाइन जिनको पढ़ना हो वो एनरोल करा सकते हैं अपने बच्चों को, स्टार्टिंग से जैसे कुरान पाक पढ़ाया जाता है उस तरह से। ये बैच वाइज भी है और जो है वो कंबाइन बैच मतलब कंबाइन क्लास भी है और इंडिविजुअल क्लास भी है, मतलब 3 4 8 10 बच्चों की भी है, और अलग अगर आपको सेपरेटली पढ़ाना है तो वैसे भी है। तो अगर आपको या आपके मिलने वालों में कोई बच्चे ऐसे हों जो अभी कुरान पाक पढ़ने जा रहे हो, 3 4 5 7 8 साल के, जिन्हें तजवीद के साथ पढ़ना है, तो आप जामिया से राब्ता कर सकते हैं। इसमें सारी डिटेल्स दी हैं पोस्टर्स पे, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लोगों को शेयर कर सकते हैं, अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो चीज हमें नहीं है जिसका काम, तो हम उसकी बात सुने नहीं या उसकी बात को फैलाए नहीं। दूसरों को इस बात से फायदा हो जाएगा तो इंशाल्लाह हमें ही सवाब मिलेगा। ठीक है, कोई हो सकता है आजकल क्या है, हाफिज साहब घर आके पढ़ाने में आजकल बहुत ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं, ऐसा मुझे मेरा पर्सनल मानना है सुनने में। तो ऑनलाइन की फैसिलिटी होने से अल्लाह के हुक्म से क्या होता है कि घर पे सेफली बच्चे पढ़ लेते हैं। तो अगर ऐसे कोई हों लोग जिनके बच्चों को हाफिज साहब नहीं मिल रहा है या जिनको ऑनलाइन पढ़ाना है, जो बाहर नहीं भेज सकते, या ऐसे एरियाज में भी लोग रहते हैं जहाँ हाफिज जाते नहीं हैं, तो ऐसी बहुत सारी मुश्किलें पेश आती हैं लोगों को। तो आप इस चीज को आम करें, इस चीज को फैलाएं, बताएं कि ऐसी फैसिलिटी हमारे इदारे में दी जाती है, जामिया इस्लामिया रहनतुल हुदा, जिसमें आलिम साहब खुद टाइमिंग पढ़ाते हैं। टाइमिंग्स, अब वो बात जो चीजें हैं, टाइम स्लॉट वो सब हैं, वो हाफिज साहब और जो पेरेंट है वो दोनों बात करके निकालते हैं जो है उस तरह से। अब वो उनको इंडिविजुअल क्लास लेनी है, कंबाइंड बैच क्लास लेनी है ना, बच्चा कितने साल का है, वो सारी चीजें उसके बाद रहेंगी। तो इस तरह से रहेगा। अगर आपको इस बारे में या आलिमियत, अच्छा आलिमियत का जो है वो कोर्स स्टार्ट हो चुका है, बहुत कुछ दिन ही अभी एडमिशन रहेंगे उसके ओपन, उसके बाद क्लोज हो जाएंगे। बहुत सारी हमारी वॉलंटियर्स और बहुत सारे जो हैं और अदर बाहर के लोग इसमें एनरोल हो चुके हैं और उनकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। इसमें 2 क्लासेस जो हैं वो रेहाना साहिबा भी लेती हैं, अगर मैं गलती में हूँ तो एक या दो, एक क्लास तो लेती हैं, मुझे सुनाई दिया था 2 का भी है। तो ये जो है वो रेहाना साहिबा खुद लेती हैं, जो आप लोगों को पता ही होगा रेहाना साहिबा किन की बात कर रही हूँ मैं, जी 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 आलिमा रेहाना साहिबा मोहतरमा, वो लेती हैं। तो माशाल्लाह ये बहुत
ہمارے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے رسپیکٹفل بات ہے کہ وہ خود ہماری کلاسز لیتی ہیں اور ہماری تربیت کرتی ہیں، ہمارے ادارے کے اسٹوڈنٹ کی. تو وہ بھی لیتی ہیں، عالم صاحب بھی لیتے ہیں اور مفتی صاحب بھی لیتے ہیں کلاسز. تو یہ پورے عالمیت کی، ٹھیک ہے. اور مومنہ کورسز اسپیشلی ان کے لیے رکھا گیا ہے. ویسے تو سبھی کر سکتے ہیں لیکن اسپیشلی لڑکیاں جو ہوتی ہیں اسکول جاتی ہیں تو وہ شام کی اسی وجہ سے اس کی کلاسز رکھی گئی ہیں اور آن لائن بھی رکھی گئی ہیں تاکہ کہ وہ ایزیلی جو ہے وہ جوائن کر پائیں، پڑھ پائیں، کہیں جانا نہ پڑے انہیں. اور ٹائم بھی شام کا رکھا گیا ہے اسی وجہ سے، اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو انشاءاللہ آپ اس بات کو بھی لوگوں کو بتائیں. ہو سکتا ہے کسی کو انٹرسٹ ہو، کرنا ہو، لیکن انہیں جانا آنے کی پرابلم ہو، تو اس طرح سے آپ ان کو یہ چیز بھی بتائیں. اس کی پوسٹر کا آپ کو اسکرین شاٹ لینا ہو وہ لے لیں آپ. اس میں سارے نمبرز بھی دیے ہوئے ہیں، کس سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ، سارے نمبرز اس میں دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. ساری چیزیں، ساری انفارمیشن اس میں ہے. تو یہ ساری باتیں مجھے کرنی تھی. انشاءاللہ آپ لوگ اس بارے میں اپنے اس پوسٹر کو آپ لوگ شیئر بھی کر سکتے ہیں اسٹیٹس پہ یا جی ٹھیک ہے. آپ لوگ ہوم ورک بھیج رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. جو نہیں بھیج رہے ہیں وہ بھیجیں. اور دیکھیے میں ایک بات نوٹ کر رہی ہوں کہ آپ لوگ ریکارڈنگ پر زیادہ ریلائے نہ کریں. کیا ہوتا ہے کبھی کبھی کوئی نیٹ ورک ایشو یا کسی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے ریکارڈنگ بیچ میں سے خراب ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، یا کوئی اور ادر ریزن ہو سکتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ کا سبق چھوٹ جائے. تو آپ لوگ جب بہت زیادہ مجبوری ہو نا تبھی لیو لیں اور تبھی وہ ریکارڈنگ دیکھیں. ریکارڈنگ تو آپ کو دیکھنی ہے، میں نے جیسے کہا تھا آپ سے کل بھی کہ ریکارڈنگس آپ دیکھیں، لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں. اس میں اگر ایبسنٹ ہے تو پریزنٹ ڈل جائے گی، آپ پریزنٹ ڈال دیں. وہ سب تو ٹھیک ہے، وہ سب ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ سوچیں کہ ٹھیک ہے میں کلاس یہ چھوٹے موٹے عذر ہیں، ایکسکیوزز ہیں تو میں چھوڑ دیتی ہوں اور پھر وہ آئی جائے گی جیسے اب کل کی آئی نہیں ہے نا، انشاءاللہ جی آ جائے گی. تو ایسا نہ کریں آپ لوگ. جو لائیو کلاس کا نہیں نہیں مزہ وہ اور جو لائیو کلاس کی بات ہوتی ہے نا وہ الگ ہی ہوتی ہے. اس میں آپ لائیو کوشچن بھی پوچھ سکتے ہیں. ہمارے ادارے کی جی جی اسپیشل بالکل بات ہے کہ ہم آپ کو انمیوٹ کرتے رہتے ہیں، میوٹ انمیوٹ آپ کر سکتے ہیں، ہے نا. آپ جی لائیو کلاس میں کوشچن پوچھ سکتے ہیں. دوسری آن جی لائن کلاسز ہوتی ہیں اس میں اتنی فیسلٹی نہیں دی جاتی کہ آپ کو نا بار بار آپ کوشچن کر سکے. تو لائیو کلاس کا پورا پورا فائدہ اٹھائیں آپ، ٹھیک ہے. تو ایسے نہ ہو کہ آپ لوگ ٹرسٹ اس پہ کر دیں تو پھر ہمیں وہ بند کرنا پڑ جائے. تو کوشش نہیں، پورا یہ کریں کہ کلاس میں اٹینڈنس فل ہونی چاہیے. آپ کو ایسا کریے کہ منتھ میں آپ 2 یا 3 بار لیو لے رہے ہیں تو آپ ادھر دیکھیں، ٹھیک ہے نا. اور کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں آپ لوگ. نہیں وہ بس کل میں نے نا نند آ گئی تھی تو بس اسی وجہ سے چھوٹی ہے، نہیں تو نہیں زیادہ تر تو میں یہی کرتی ہوں کہ آن کر جی کے رکھ جی دیتی ہوں، بچوں کو لے کے السلام آتی ہوں. علیکم ورحمۃ اللہ جی جی وبرکاتہ. جی بشرا صاحبہ ٹھیک ہے. جی میری وعلیکم آواز آ السلام رہی ہے؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آ رہی ہے البا صاحبہ. جی مجھے بھی کچھ بتانا ہے. جیسے جامعہ اسلامیہ ریحانت الہدیٰ ہے، یہ آئی آئی ایف کے انڈر میں ہی ہے، مطلب آئی آئی ایف ہی ہے یہ دوسرا. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ اس سے ڈفرینٹ ہے، یہ اس سے بہت زیادہ اچھے طریقے سے. اور جو عالم صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، ریحانہ صاحب ہیں، سب کے بالکل اس میں کلاسز رہتی ہیں لائیو، اور وہ انہی کے انڈر میں کام کر رہا ہے. یہ اس کے ڈائریکٹر ہی ہیں مفتی صاحب جو آپ کو تفسیر پڑھاتے تھے پہلے. اور اس کی جو عالمیت کلاسز ہیں وہ بہت ماشاء اللہ بہت اچھی چل رہی ہیں. آن لائن آپ لوگ آن لائن بھی جڑ سکتے ہیں اور آف لائن بھی جڑ سکتے ہیں. اس میں دونوں کلاسز کی فیسلٹی ہے اور دونوں کلاسز میں سیم چیز پڑھائی جائے گی اور سیم ہی کوالٹی اور ویسی ہی کوشچننگ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آف لائن میں الگ آن لائن میں الگ، دونوں میں ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا رہے ہیں. میں بھی لے رہی ہوں اور سبھی کلاسز مطلب ریحانہ صاحبہ بھی پڑھاتی ہیں ماشاء اللہ، ان سے پڑھنے کا موقع مل رہا ہے. تو آپ لوگ ابھی ایڈمیشن بالکل کلوز ہونے ہی والے ہیں. اس سے پہلے ہم چاہتے تھے کہ آپ تک بات پہنچ جائے، اناؤنسمنٹ ہو جائے. تو آپ لوگ پلیز جلد سے جلد اپنا نیمز دے دیجیے گا. 4 سال کا یہ کورس رہے گا اور جو اس میں باقاعدہ کورسز آپ کو بکس دی جائیں گی، آپ کو بیگ سے لے کے ساری چیزیں دی جائیں گی، نوٹ بکس، پین، پینسل، یہ ساری چیزیں. آپ کا پورا کورس رہے گا. آپ کے کوارٹرلی، ہاف ایئرلی، ٹرمس جیسے ایگزام ہوں گے. تو پورا جیسے ہم اسکول میں پڑھتے ہیں نا بالکل ویسے ہی لگے گا. تو آپ لوگوں کو جیسے جتنا جلدی ہو سکے کسی کو ایڈمیشن لینا ہے، کروانا ہے کسی کا، تو جلدی کانٹیکٹ کریے گا. اس کے بعد کیا ہے کورس آگے بڑھ جائے گا، ہم ایڈمیشن کلوز کر دیں گے.
اس لیے آپ لوگ ابھی کے ابھی اپنا نیمز دے دیجیے گا، جیسے کلاس اوور ہو جائے یا آپ کلاس میں بھی لکھوانا چاہیں تو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی اس کی فی بتائیے گا، فی کتنی ہے؟ فی کی ڈیٹیلس آپ کو آپ پہلے اپنا نیم نوٹ کرائیں، میں آپ کو ڈیٹیلس پرسنلی یا پھر شیئر کروں گی انشاءاللہ. پہلے آپ لوگ نیمز بتائیں گے، اس کے بعد میں ڈیٹیلس سب کو شیئر کروں گی، اور ٹھیک ہے؟ عالمیت کی جو کلاسز ہیں وہ اس کے ایڈمیشن کلوز ہو جائیں گے، مومنہ کے اور حافظ صاحب کی جو کڈس کلاس ہے اس کے چلتے رہیں گے، وہ ہاں ابھی اونلی عالمیت کے کلوز ہو جائیں گے. اور یہ جو آپ کو شیئر کیا جا رہا ہے بروشر، اس میں نیچے نمبر آ رہا ہے، ان نمبرز کو آپ یا تو اسکرین شاٹ لے لیں تو نمبر سیو ہو جائیں گے، ان نمبرز پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، تو آپ کو پوری باقی کی ڈیٹیلز وہاں دی جائیں گی. یا السلام آپ کو یہاں علیکم یہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری. مجھے یہ پوچھنا تھا طلعت اپی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی میں یہ ہاں پوچھ رہی جی تھی یہ کہ پوچھ جیسے رہی تھی کہ بچے ہیں یہ مطلب زیادہ لڑکے مطلب برڈن نہیں ہو جیسے جائے گا 7-8 سال ابھی کے وہ بھی پڑھ سکتے دونوں یہ کر رہے ہیں. جی ادیبہ صاحبہ پھر سے بول دیں، تھوڑا سا دو آوازیں آ رہی تھیں. جی جی میں یہ پوچھ رہی ہوں جیسے 7-8 سال کے بچے ہیں، جی 9-10 کے بھی بیٹے مطلب لڑکے، تو وہ بھی پڑھ جی سکتے ہیں اس میں کس میں، کون سے کورس میں؟ حالیمیت میں. عالمیت میں اتنے چھوٹے تو نہیں، یہ ویسے لیڈیز کے لیے ہے. کتنا اچھا کیا اچھا. بولا آپ نے؟ دوبارہ سے وہی ریپیٹ کر جیسے دیجیے ہاں اپنا کوشچن. سپارہ وغیرہ قرآن پاک. ہاں یہ تو پڑھ سکتے ہیں، جو کڈس کلاس میں وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں. جی یہ کہاں پر ہے؟ کڈس کلاس جی آن لائن ہے. اچھا نہیں اچھا. آف لائن بھی اویلیبل ہے، آپ ہے نا کانٹیکٹ کر سکتی ہیں نمبرز پر. جی جی ٹھیک، جزاک اللہ. اور رہی بات اس کے ساتھ ساتھ عربک اور سیرت کی بھی کلاس ابھی چل رہی ہے. 1-2 ہفتے پہلے ہی ہم نے اسٹارٹ کیا ہے، عالم صاحب پڑھا رہے ہیں اس میں. عربک جی اسپوکن جو گرامر ہوتی ہے پوری عربک کی، سینٹینسز اور جو مطلب ہم قرآن اس کو سمجھ سکتے ہیں. میں نے بھی پڑھی ہے الحمدللہ. تو میں جیسے بہت ساری دعائیں ہیں میں خود سمجھ جاتی ہوں، اس کا مجھے ترجمے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو آپ لوگ بھی اگر عربک سیکھنا چاہیں تو ضرور لے سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بھی ایڈمیشنس ابھی آن ہے. اور دوسری بات سیرت کی کلاس، سیرت میں کورس ہے 6 منتھ کا، بیسک کورس ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے بارے میں، کہاں سے اسٹارٹ ہوئی نبوت کی، سب کچھ اسٹارٹنگ سے. بیسک کورس ہے 6 منتھ کا، اس میں بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں، اس کے بھی ایڈمیشنس آن ہیں. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور کوئی آج سوال ہے کسی کا تو پوچھ لیں. اور بس یہ پوچھ رہی تھی کہ یہ مطلب نورانی قاعدہ اور یہ سب چیزیں پھر ہم لوگوں کی کیسے یہ اس کے ساتھ بھی ہو جائے گا کورس؟ مطلب آپ کلیئر کریں کیا کہنا چاہ رہی ہیں. جی اس کے ساتھ بھی ہو جائے گا. یہ وہ کہتی وہ ہوں کہہ رہے کہ ہیں یہ ہو جائے یا تو پھر لے لیں ہم لوگ، کیونکہ برڈن بہت زیادہ ہو نہیں آپ جائے اس گا کے پھر. ساتھ بھی کر سکتی ہیں، اس کے ساتھ بھی کر سکتی ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے بھی ساتھ میں ہی پڑھا تھا. ہماری تجوید تو کبھی بھی نہیں چھوٹی، اللہ کا شکر ہے. ہماری تجوید ہم نے ساتھ میں ہی لے کر چلی ہے، اور باقی ایکسٹرا چیزیں ہم نے ساتھ میں سیکھی ہیں. تو اتنا کوئی برڈن نہیں ہوتا، اگر ہم کرنا چاہیں تو اچھے سے کر سکتے ہیں. کیونکہ تجوید تو ایسی ہے کہ اگر آپ ابھی سیکھ رہے ہیں جیسے نا، آپ یہ تو زندگی بھر ہے، زندگی بھر کی ہے تجوید، ہمیشہ آپ اپنے ساتھ ہی رہے گی. بشرا صاحبہ آپ جی بولیے. عالمیت کی بات کر رہی ہیں کیا؟ جی جی تو اگر آپ عالمیت کا کورس کرتی ہیں تو اس کی کلاسز صبح 10 سے 2 بجے تک رہیں گی، اور اس میں بھی آپ کو تجوید آلریڈی ملے گی، جی پوری مکمل تجوید اس میں آپ کو مل جائے گی، لیکن اس کا ٹائم جو ہے وہ 10 سے 2 کا ہے. 2. آن لائن اور آف لائن دونوں چیزیں ہیں، جیسے کہ علمہ صاحبہ نے بتائی ابھی، دونوں چیزیں ہیں اس میں. تو آپ کو اس میں تجوید کا کورس بھی آلریڈی ملے گا ہی. اس کی بہت ساری جیسے سبجیکٹس ہوتے ہیں نا ہمارے اسکول کالجز میں، ویسے اس میں بھی ایک سبجیکٹ آپ کا تجوید کا رہے گا. اچھا. جی اور ٹائمنگ مسئلہ وہی ہے ٹائمنگ کا.
جی بس یہ تو ہے مسئلہ. انشاءاللہ آپ ارادہ کریں تو اللہ پاک آسانیاں کر ہی دیتے ہیں ساری. جی انشاءاللہ آپ دعاؤں میں یاد رکھیں. جی بالکل. مومن کلاس کی ٹائمنگ مومنہ کی ٹائمنگ شام کی ہے. ٹائم جی سلاٹ ابھی نہیں ہوا فکس کیونکہ ایڈمیشنس ہو رہے ہیں. جیسے ہی بیچ بنتا ہے ویسے ہی انشاءاللہ ہو جائے گا، لیکن اسکول گرلس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی یہ شام کے ٹائمنگز اس کے رکھے گئے ہیں. اور عربی کی عربک کورس کی. عربک کی تو منڈے ٹیوزڈے وینسڈے ہوتی ہے کلاس 3:30 سے 4:30. جی جی ٹھیک. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. اور آپ لوگ تو سب ایڈ ہی ہیں، آپ کے پاس والنٹیئرس کے سب کے نمبرز ہی ہیں. اور کوئی بات ہو تو آپ پوچھ لیں، یا پھر یہ بروشر میں نمبر سائڈ میں دیے ہیں، یہ سب انہی لوگوں کے ہیں، عمیرہ صاحبہ جی اور رحمہ صاحبہ وغیرہ کے. تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں اور ڈیٹیلز کے لیے. جی عربی اگر ابھی کسی کو کوئی کسی چیز کے لیے نام لکھوانا ہو تو آپ نام لکھوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے کلاس اوور کر دیں. جی ٹھیک ہے. اور آپ لوگ امید ہے کہ بس آپ لوگ کنٹریبیوشن کا کام کر ہی رہے ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. دعاؤں سے بھی کنٹریبیوشن کیا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ادارے کو اور اس کی جو بھی ہمارا ابھی آنے والا فنکشن ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ اور بہت اچھے طریقے سے مکمل ہو جائے انشاءاللہ. سیرت کی کلاس کا اور بتا دیے ٹائم. سیرت کی کلاس علمہ صاحبہ بتائیے. تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے کے ہیں ڈیز اس کے، یہی ٹائمنگ سے 3:30 سے 4:30. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.